सूरह मरियम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरा का हा या ऐन स्वाद है। ये तेरे परवरदिगार के फजल व रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर किया था, जब उसने अपने परवरदिगार को चुपके पुकारा। उसने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, और ऐ परवरदिगार, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों से अंदेशा है और मेरी बीवी बांझ है, सो अपने पास से तू मुझे एक वारिस अता फरमा दे, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी। और मेरे परवरदिगार, तू उसको एक पसंदीदा इंसान बना। फरमाया, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इससे पहले उसका कोई नज़ीर नहीं बनाया है। उसने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। फरमाया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैं इससे पहले तुम्हें पैदा कर चुका हूँ जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। ज़करिया ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी ठहरा दीजिए। फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 शब व रोज़ लोगों से बात नहीं कर सकोगे जबकि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त होगे। चुनांचे महराब इबादत से निकलकर वो अपने लोगों के पास आया, फिर इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह शाम खुदा की तस्बीह करते रहो। ये बशारत पूरी हुई। चुनांचे वो बच्चा सने रुश्द को पहुंचा तो फरमाया, ए याह्या, हमारी किताब को मजबूत थाम लो। हमने उसको बचपन ही में हक़ व बातिल के दरमियान फैसला कर लेने की सलाहियत से नवाजा और ख़ास अपनी तरफ से सोज़ो गुदाज और ज़ाहिर व बातिन की पाकीज़गी अता फरमाई। और वो निहायत परहेज़गार था और अपने वालिदैन का फरमाबरदार भी था, सरकश और नाफरमान नहीं था। और उस पर सलामती की बशारत थी जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा। अब इस किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर बैतुल मक़दस के मशरक़ी जानिब गोशा नशीन हो गई थी और अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया था। फिर हमने उसके पास अपना फरिश्ता भेजा और वो उसके सामने एक पूरे आदमी की सूरत में नमूदार हो गया। मरियम ने उसे देखा तो बोल उठी कि मैं तुमसे खुदाए रहमान की पनाह में आती हूँ, अगर तुम उससे डरने वाले हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परवरदिगार ही का फर्जदादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुम्हें एक पाकीज़ा फर्जंद अता करूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? न मुझे किसी मर्द ने हाथ लगाया है और न मैं कभी बदकार रही हूँ। उसने कहा, इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। हम ये इसलिए करेंगे कि वो हमारा रसूल हो और हम उसको लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएं, और ये एक तयशुदा अम्र है। सो मरियम उस बच्चे से हामिला हो गई और बैतुल मक़दस से निकलकर उस हमल को लिए हुए सबसे अलग एक दूर की जगह चली गई। फिर वो वक्त भी आ गया कि ज़चगी की तकलीफ उसे खजूर के तने के पास ले आई। उस वक्त सख्त बेबसी की हालत में उसने कहा, ए काश मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। बस खजूर के नीचे से फरिश्ते ने उसको आवाज़ दी कि मग़मूम ना हो, तुम्हारे पाँव से तुम्हारे परवरदिगार ने
ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، مریم، تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور بچے نے کہا، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، تو اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم تھی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور روئے زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، اس لیے تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور رہو۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ
خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماں سوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا، اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ ہم اس سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے، اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا۔ ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا۔ ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ ہم کو معلوم ہے اے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ سو تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ مجرموں کی طرح یہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو خدائے رحمان کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے بنے رہے۔ پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ جہنم میں جا پڑیں۔ خدائے رحمان کے مقابل میں اکڑنے والوں، تم میں سے ہر ایک کو
اس میں لازماً داخل ہونا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اے پیغمبر، جس کو پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ، ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کر دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تو اس وقت خوب جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور مآل کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام ہیں۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ کیا اس نے عیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشت پناہ ہوں۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ انہیں یاد دلاؤ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی، یہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ رحمان کو شایان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟